Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन एंड दिस इज एफ एन फर्स्ट जो सब्जेक्ट है। तो कम्युनिकेशन के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन लेवल का अगर हम बात करें तो एक हमारे पास है इंट्रा पर्सनल लेवल। इंट्रा पर्सनल का मतलब ये है कि इंट्रा मीन विद एंड यू, ठीक है, आपके पर्सनल कम्युनिकेशन, अपने आप से जो कम्युनिकेशन करते हैं, दिस इज इंट्रा कम्युनिकेशन। एक है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बिटवीन टू पर्सन। इंटर मीन बिटवीन एंड टू पर्सन मीन टू पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होते हैं। एक है ट्रांस पर्सनल कम्युनिकेशन, बहुत लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जब आप 4 to 6 लोगों के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं। और एक है पब्लिक कम्युनिकेशन, जब आप टेलीविज़न पे आके और या मतलब जो ज़्यादा लोगों को मुखातिब हो के अभी जो हम कर रहे हैं, दिस इज़ अ पब्लिक कम्युनिकेशन, कि उनकी हर कोई जो है उसको सुन सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। इंटर पर्सनल तो ये है कि आपकी अपनी सोच है, ठीक है। एट आकर विद एन इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, सो दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नो कॉल्ड एज अ सेल्फ टॉक या इनर टॉक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि इट्स आकर विद एन इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के में ये कम्युनिकेशन आते हैं। दिस लेवल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ टॉक, भी उसको कहते हैं, अपने आप से बातें करना, या इनर टॉक, आपकी जो इनर टॉक होते हैं, आपके अंदरूनी जो सोच होते हैं, इनर डायलॉग भी इसको कहते हैं। आप इसको देखते हैं ना, इसको देख सकते हैं कि अपने आप से बातें करते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब कोई रास्ते पे जाते हैं तो अपने आप से बातें करते हैं, या आपने जो कल क्लासेस आपने लेने हैं, या तो आप पहले से आप जो है ना उसको रिवाइज करते हैं अपने साथ, जिस तरह आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हो। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक है इंटर पर्सनल, ये देख दो पर्सन है, ठीक है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है ना उसको कहते हैं इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज वन ऑफ टू वन इंटरेक्शन भी उसको कहते हैं बिटवीन द नर्स एंड अनदर पर्सन। इट में बी पेशेंट हो सकते हैं, अटेंडेंस होते सकते हैं, डेट ऑफन आकर फेस टू फेस, ये फेस जिस तरह इंटरव्यू में नहीं करते, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होते हैं इसमें। मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। इसके लिए ये लाजमी है कि आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करें, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन बिटवीन टू पर्सन, तो हम इसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब जो है हम बात करेंगे ट्रांस पर्सनल। देखिए है ट्रांस पर्सनल। ट्रांस पर्सनल का मतलब क्या है कि इट्स आकर विद अ पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन, ठीक है। मेनी पर्सन यूज प्रेयर, मेडिएशन, रिलीजियस जो उसके अपने रस्म रिवाज होते टू कम्युनिकेट विद अ हायर पावर, ठीक है। अक्सर जो है ना मतलब स्पिरिचुअल लोग ये ज्यादा करते हैं। ट्रांस पर्सनल यानी पर्सनल से आगे ज्यादा, ठीक है। तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन अक्सर जो है स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन होते हैं। कुछ लोग जो है योगा करते हैं, कुछ लोग जो है अपने रब से दुआ मांगते हैं, तो किसी के साथ तो कम्युनिकेशन करते हैं ना। मतलब जब आप अपने रब से कुछ मानते हैं, जब आप अल्लाह से कुछ मानते हैं, तो आप किसी किसी के कम्युनिकेशन तो करते हैं किसी से। किससे करते हैं? वो है ट्रांसपर्सनल, ठीक है। मतलब आपकी जो रिलीजियस बिलीफ है उसके के लिए जो आप कम्युनिकेशन करते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब ये है, ये स्मॉल ग्रुप है 1 2 3 4 5, यानी 4 to 6 जो इंडिविजुअल होते हैं उसको मोस्टली हम स्मॉल ग्रुप कहते हैं। It occur when a small number of person meet together. It is usually goal directed and required an understanding of the goal dynamic. अक्सर जो इंस्टीट्यूट में BUG की जो मीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन यूजुअली जो होते हैं ना, ये होते हैं पर द मतलब कोई पॉलिसी जब बनाने होते हैं या कोई हाई लेवल के डिसीजन लेने होते हैं तो आप इसमें करते हैं, ठीक है। एक है इट इज़ द इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है कि इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। देखिए
نیچے بہت زیادہ لوگ ہیں اور آپ اس کو کر رہے ہیں، کلاس میں آپ کر رہے ہیں. نرس ہیو اپرچونیٹی ٹو اسپیک ود اے گروپ آف دا کنزیومر اباؤٹ ہیلتھ ریلیٹڈ ٹاپکس. ٹھیک ہے، مطلب یہ جو آپ سیمینار میں آپ جاتے ہیں اور سیمینار یا کانفرنس میں جب آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی جو کولیگس ہوتے ہیں، کلاس روم ڈسکشن، یہ ساری آ جاتے ہیں پبلک میں. جب زیادہ لوگ ہوں، اسمال گروپ سے زیادہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے پبلک کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم بات کریں گے ٹائپ آف کمیونیکیشن. یہ تھی لیول کمیونیکیشن. لیول آف کمیونیکیشن کیا تھا؟ انٹرا پرسنل تھا، پھر انٹر پرسنل، پھر ٹرانس پرسنل تھا، پھر اسمال گروپ، اور پھر پبلک کمیونیکیشن. اب ہم بات کریں گے ٹائپ آف کمیونیکیشن. ٹائپ آف کمیونیکیشن ایک ہمارے پاس ہے ون وے کمیونیکیشن. ون وے کمیونیکیشن یہ ہے کہ جب میں بولتا ہوں اور آپ صرف سنتے ہوں، آپ اس میں رپلائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو نرسنگ میں، نرسنگ کالج میں ہمیشہ ون وے کمیونیکیشن ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیچر کلاس لیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس جب پوچھتے ہیں کہ دیر از اینی کویشچن، سو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس سے نو. دیٹس مین ون وے کمیونیکیشن جب ایک بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ موسٹلی جو موٹیویٹر اسپیچر ہوتے ہیں نا، جو موٹیویٹنگ کرتے ہیں لوگوں کی، تو وہ اکثر ون وے کمیونیکیشن کو فالو کرتے ہیں. ٹو وے کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مطلب جو فیڈ بیک ہوں گے، سینڈر جو ہے ریسیو کریں گے میسج، ریسیور، اور واپس سینڈ کر دیں گے. وربل کمیونیکیشن جب آپ کوئی چیز جس طرح وربل ابھی جو میں کر رہا ہوں، جس طرح وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن جس میں آپ اپنی جو باڈی لینگویج ہے، یا گیسچر ہے، یا فیشل ایکسپریشن ہے، یا امیجز ہے، یہ ساری اس میں آ جاتے ہیں. فارمل اینڈ انفارمل کمیونیکیشن. فارمل کمیونیکیشن وہ ہے جو آفیسز میں کی جاتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں جو ہوتے ہیں، یا پیرنٹ اور بچوں کے بیچ میں جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں فارمل. انفارمل یہ ہے جب فرینڈ آپس میں اکثر کمیونیکیشن کرتے ہیں. ویژول کمیونیکیشن وہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کو. اور ٹیلی کمیونیکیشن یا انٹرنیٹ کے تھرو جو آج کل ڈسٹینس لرننگ بہت زیادہ انٹروڈیوس ہوئی ہے، سو دس از کالڈ ٹیلی کمیونیکیشنل. فار ایگزامپل جو زوم کے تھرو ہم کلاسز لیتے ہیں، یا گوگل میٹ کے تھرو لیتے ہیں، سو دس از ٹیلی کمیونیکیشنل جو ہے کمیونیکیشن ہے. ون وے کمیونیکیشن آلریڈی ہم نے ڈسکس کر دیا ہے کہ ون وے کمیونیکیشن، دا فلو آف کمیونیکیشن از ون وے فرام دا کمیونیکیٹر ٹو دا آڈینس. ایگزامپل لیکچر ان کلاس روم. جب کلاس میں یہ دیکھیے ٹیچر کلاس روم رہ رہے ہیں، کلاس روم میں جو ہے لیکچر رہ رہے ہیں، اور یہ صرف سن رہے ہیں اس کو، تو اس کو کہتے ہیں ون وے کمیونیکیشن. ٹو وے کمیونیکیشن ڈسکشن ہوتے ہیں، اکثر گروپ میں بیٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں ڈسکشن کریں. سو ٹو وے میتھڈ آف کمیونیکیشن ویچ دا بوتھ کمیونیکیٹر اینڈ دا آڈینس ٹیک پارٹ. ٹھیک ہے. لرننگ از ایکٹیو اینڈ گروپ ڈسکشن. گروپ ڈسکشن دیکھ کلاس روم لیکچر جو ہوتے ہیں نا، ون وے کمیونیکیشن ہے، ہمیشہ پیسیو کمیونیکیشن ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں صرف سنتے ہیں. اور جو ٹو وے کمیونیکیشن ہے، یہ ڈسکشن ہوتے ہیں، تو ہر ایک جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں. تو دس از اے ویری ایکٹیو لرننگ ہوتے ہیں اس میں. وربل کمیونیکیشن کیا ہے؟ وربل کمیونیکیشن جو ہے اسپوکن ورڈ آر یوز، جس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اکثر فیس ٹو فیس کنورسیشن ہوتے ہیں، اسپیچ ہوتے ہیں، اس میں اسپیچز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بولتے ہیں آپ. سر لگ صبر ہو گیا اس بعد حل دے رہا میں بختیار سے نہیں 12 10 ایم سی کی نہیں کلاس ختم شو ہوتا کال کون. ٹھیک ہے. تو وربل کمیونیکیشن میں ہمارے پاس ریٹن کمیونیکیشن بھی آ سکتے ہیں، اورل کمیونیکیشن آ سکتے ہیں، ویژول کمیونیکیشن اور آڈیو ویژول کمیونیکیشن، یہ سارے آ جاتے ہیں وربل کمیونیکیشن میں. فار ایگزامپل اگر آپ نوٹس کو پڑھ رہے ہیں، تو دس از اے وربل کمیونیکیشن. آپ کسی کی میسیجز پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کی جو ہے مطلب سائن بورڈ جو ہے دیکھ کر آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے وربل کمیونیکیشن میں آتے ہیں، جس میں آپ اسپوکن ورڈ، جس میں آپ ورڈ یوز کرتے ہیں. جہاں پہ ورڈ یوز ہوں گے تو اٹ ول بی وربل کمیونیکیشن. کریکٹرسٹکس آف افیکٹو وربل کمیونیکیشن کیا ہے کہ دس از بالکل سمپلی جو ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو، بہت ایزی لیڈر سیٹ کر سکتے ہو، بالکل کلیئر ہوتے ہیں. ٹائمنگ اینڈ ریویلنس ہوتے ہیں، ٹائم اتنا نہیں لیتے. مطلب اگر میں آپ کو میسج کرتا ہوں اور آپ میسج کو پڑھتے ہوتی، اس سے بہتر ہے کہ میں ڈائریکٹلی آپ کو وائس میسج کر لوں. ٹھیک ہے. اڈاپٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں. مطلب اسپوکن جو میسج ہے وہ زیادہ
مطلب جو وہ ہے بیہیویئر ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کریڈیبلٹی اس کے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر میں کوئی چیز آپ کو لکھ کر بھیج دوں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ اس کو صحیح طریقے سے ڈیکوڈ نہ کریں، لیکن اگر میں وربلی آپ کو کہوں تو یہ بالکل کلیئر ہوں گے، تو یہ کریڈیبل ہوں گے، پھر آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ کوالٹی بینگ ٹرسٹڈ اینڈ بلیو، اس کے اوپر آپ ٹرسٹ اور بلیو کر سکتے ہیں۔ اگر جو میں کہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو زبان دی ہے، یہ زبان کٹ جائے گی، لیکن میں اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو میسج کیا تھا، میرا موبائل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ میسج جو ہے یہ نہیں ڈیلیٹ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن وربل کمیونیکیشن یہ بہت زیادہ کریڈیبل کمیونیکیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو نا، یہ کیا ہے، بالکل مطلب پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان۔ یہ دیکھ ایگریسیو ہے، یہ بھی ایگریسیو ہے بہت زیادہ۔ یہ تو دیکھ وہ تو کہہ رہے میں خودکشی کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایگریسیو موڈ میں ہے، یہ بہت زیادہ پریشان ہے، یہ بھی بالکل ایگزاسٹ ہو چکا ہے، یہ بھی بالکل پریشان ہے۔ تو یہ دیکھ، یہ مجھے نہیں بتا رہے، لیکن میں اس کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ مطلب یہ کیا ہے۔ سو دس، کیونکہ یہ جو گیسچر ہے، اس کی جو فیشل ایکسپریشن ہے، اس سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں، دوسرے کا نان وربل کمیونیکیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے؟ آپ کی جو فیشل ایکسپریشن ہے، آپ کی گیسچر ہے، آپ کے مومنٹ ہے، آئی کانٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے، نوڈنگ دا ہیڈ ہے، فزیکل اپیرنس ہے، دیکھیے فزیکل اپیرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ دس از کالڈ آئی کانٹیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا، یہ فیشل ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے دس از کالڈ نان وربل کمیونیکیشن، اس میں ورب یوز نہیں ہوتے، لیکن جو گیسچر ہے، جو فیشل ایکسپریشن ہے، جو مومنٹ ہے، یہ شو کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ تیز آپ کے سامنے سے گزر جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہتے ہیں نا یار جانے دو اس کو، اس کی بہت زیادہ جلدی ہے۔ تو کیا اس نے آپ کو بتایا کہ میری جلدی ہے؟ نہیں بتائی ہے نا، لیکن اس کی جو مومنٹ ہے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ ہے۔ اکثر جاتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں یار آج زیادہ باتیں نہ کرو، سر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو کیا سر نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے؟ اس کے جو فیشل ایکسپریشن ہے اس سے کبھی کبھار آپ کسی کی کو جو ہے نا عجیب نظروں سے دیکھتے ہو نا، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ اب چپ ہو جائے؟ نہیں، لیکن اس جو آپ کے دیکھنے کا انداز ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے مطلب غصے میں ہے۔ کبھی کبھار جب آپ سے کوئی پیار کرتے ہیں نا، اور جو جس کو ہم کہتے ہیں نا بلینکنگ آئی، جو بلینک کرتے ہیں آئیز کو، تو آپ کو اچھے لگتے ہیں نا، کیونکہ دس از پازیٹیو سائن فار دا ریلیشن شپ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، دس از کالڈ نان وربل کمیونیکیشن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور نان وربل کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ کمیونیکیشن کین آکر ایون ود آؤٹ دا ورڈس، اٹس انکلوڈ دا ہول امیج، یا باڈی مومنٹس، یا پوسچر، گیسچر، جس طرح ہم نے کہا فیشل ایکسپریشنز ہے، یہ سارے ہم نے ڈسکس کر دیا۔ ویژول کمیونیکیشن میں آپ کے پاس چارٹ ہے، گراف ہے، ٹھیک ہے، پیکٹوگرام ہے، ٹیبل ہے، میپ ہے، پوسچر، یہ سارے آپ کی ویژول میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹیلی کمیونیکیشن از دا پروسیس آف کمیونیکیشن اوور دا ڈسٹینس یوزنگ دا الیکٹرانک جو ہے یا الیکٹرو میگنیٹک انسٹرومنٹ ڈیزائن فار دا پرپز، جس طرح موبائل کے تھرو آپ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو آپ جب کرتے ہیں، مطلب موسٹلی جو آج کل ڈسٹینس لرننگ ہے، جو لوگ کلاس لیتے ہیں، فار ایگزامپل ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، سیٹلائٹ وغیرہ آپ یوز کرتے ہو، زوم پہ جب کلاسز لیتے ہیں یا گوگل میٹ پہ، تو یہ ساری جو ہے دس از type of the non-verbal communication. اب سب سے امپورٹنٹ جو نرسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، کیونکہ وی آر نرس اور ہم نرسنگ کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں، دس از اے تھیراپیٹک کمیونیکیشن۔ سو واٹ از اے تھیراپیٹک کمیونیکیشن؟ اینڈ تھیراپیٹک کمیونیکیشن، دا نرس ڈائریکٹ دا communications toward the patient to identify his current health problem, plan, implement, evaluate the action taken۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتے ہیں کہ نرس جو ہے وہ ڈائریکٹلی کمیونیکیشن کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، اور اس کمیونیکیشن کے تھرو اس کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ پیشنٹ کو کرنٹ کوئی ایکٹیو پرابلم تو نہیں ہے، کوئی پوٹینشیل پرابلم تو نہیں ہے، اور اس کو ڈائگنوز کریں، اس کے لیے پلاننگ کریں، اس کے لیے امپلیمنٹیشن کریں، پھر اس کو ایوالویٹ کریں۔ تو اس کو کہتے ہیں تھیراپیٹک کمیونیکیشن۔ اب جو تھیراپیٹک کمیونیکیشن ہے نا، یہ کون کون سے ہے ہمارے پاس؟ آفرنگ سیلف، ٹھیک ہے، سائلنس، ایکسپلورنگ فوکسنگ، providing general lead، providing information، giving broad opening، اور restating۔
ٹھیک ہے، تو یہ سارے کیا ہے، یہ ہے ہمارے پاس تھراپیوٹک کمیونیکیشنس ٹیکنیک. ٹھیک ہے، آفرنگ سیلف سائلنس، ایکسپلورنگ فوکسنگ، پرووائڈنگ جنرل لیڈس، پرووائڈنگ انفارمیشن، گیونگ براڈ اوپننگ اینڈ ریسٹیٹنگ. اس کو آپ کس طرح یاد کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ اس فارمولے سے یاد کر سکتے ہیں کہ آن سنڈے ایوری پلیئر پلے گیم ریگولرلی. کیونکہ سنڈے کے دن، اتوار کے دن آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جو پلیئرس ہوتے ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اپنی گیم کو ریگولرلی کھیلتے ہیں. باقی دن کھیلے یا نہ کھیلے لیکن سنڈے کو مس نہیں کرتے. تو آن سنڈے ایوری پلیئر پلے گیم ریگولرلی. آن کا مطلب کیا ہے، آفرنگ سیلف. ایس کا مطلب کیا ہے، سائلنس. ای کا مطلب کیا ہے، ایکسپلورنگ فوکسنگ. پی کا مطلب کیا ہے، پرووائڈنگ جنرل لیڈ. پی کا مطلب کیا ہے، پرووائڈنگ انفارمیشن. جی کا مطلب کیا ہے، گیونگ. اور آر کا مطلب کیا ہے، ریسٹیٹنگ. ٹھیک ہے، تو آپ اس فارمولے سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ تھراپیوٹک کمیونیکیشن کون سی ہے، کہ آن سنڈے ایوری پلیئر پلے گیم ریگولرلی. ٹھیک ہے، یہ اب ایک فار ایگزامپل جس طرح ہم نے کہا نا کہ ٹیکنیک یوزنگ سائلنس. سائلنس جو ہے نا، گڈ لسنر، یہ ایک نرس کی خوبی ہونی چاہیے. سائلنٹ ڈیٹ میں ایکسٹینڈ فار سیورل سیکنڈ اور a minute without any verbal response showing interest. جب آپ سے کوئی بات کرتے ہیں اور آپ خاموشی سے اس کو سن رہے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ مطلب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات کو سن رہے ہوں گے تو مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ ہاں آپ مجھے ویلیو دے رہے ہو، آپ میری بات جو ہے وہ پسند کر رہے ہو، تو میں مطلب ڈیسارٹ نہیں ہوں گا. یہ کیا ہے کہ سیٹنگ کوائٹلی اینڈ ویٹنگ الٹرنیٹلی انٹل دا کلائنٹ از ایبل ٹو پٹ تھاٹ اینڈ فیلنگ انٹو ورڈ. ٹھیک ہے، جب وہ بات کر رہے ہیں نا، اب خاموش ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب اس کو سن لے پہلے. ٹھیک ہے، یہ تھراپیوٹک ٹیکنیک ہے. پرووائڈنگ جنرل لیڈ یوزنگ اے اسٹیٹمنٹ اور کویشچن دیٹ انکریج دا کلائنٹ ٹو وربلائز. ٹھیک ہے، وہ کس طرح اس کو وربلائز کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اس کو انکریج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل وہ آپ کہانی سنا رہی ہے کہ جب صبح سویرے میں اٹھا تو پھر کہتے ہیں تو دین پھر واٹ کیا ہوا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو پھر آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی بھائی کو بلایا. تو آپ کی بھائی نے آپ کے لیے کیا کیا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر ڈاکٹر کو کال کی. تو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ سے ملنے آیا تھا یا آپ اس کے پاس گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کویشچن پھر آپ اس کو انکریج کرتے ہو تاکہ وہ بولے، وہ کچھ کہہ دے. ٹھیک ہے، براڈ اوپننگ کا مطلب کیا ہے کہ انیشیٹ کنورسیشن، انکریج دا پیشنٹ ٹو سلیکٹ ٹاپک فار ڈسکشن. اوپن اینڈ کی جو کویشچن ہوتے ہیں نا، اوپن اینڈیڈ کویشچن ہو اس میں. ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور فیملی، واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈسکس، واٹ آر یو تھنکنگ اباؤٹ ایٹ. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جو کنورسیشن ہے نا اس کو آپ کچھ دے دیں، کچھ مواد دے دیں، اوپن اینڈیڈ کویشچن کریں تاکہ وہ کنورسیشن کو سٹارٹ کرے، آپ اس کی کنورسیشن کو انکریج کریں. آفرنگ سیلف، میکنگ آن سیلف اویلیبل. آئی ول بی ہیئر ٹل 12 o'clock. I will stay with you until your family member arrive. آپ اس کو جو ہے نا مطلب آپ کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ابھی ہوں جب تک آپ کی فیملی ممبر نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کو جو ہے نا اویلیبل کرے اس کے لیے. کیا ہے ریسٹیٹنگ؟ ریسٹیٹنگ کا مطلب کیا ہے، ریپیٹنگ دا مین تھاٹ جو ایکسپریس بائی دا پیشنٹ. پیشنٹ کی جو مین پوائنٹ ہے نا آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں، سمرائز کریں. اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اچھا آپ کہہ رہے ہو کہ صبح 7 بجے یا 5 بجے آپ کو پین سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ پین آپ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا. تو مطلب آپ اس کے جو مین پوائنٹ ہے آپ اس کی ریپیٹ کریں. پھر کیا ہے، گیونگ انفارمیشن، پرووائڈنگ اے سمپل ڈائریکٹ مینر اسپیسیفک ایکچوئل فیکچوئل انفارمیشن ٹو دا کلائنٹ اور میں آر ناٹ ریکویسٹ. اگر اس کو انفارمیشن چاہیے کہ اپنے ٹریٹمنٹ کے بارے میں یا کسی کی چیز کے بارے میں، اگر اس کی سرجری ہونے ہے تو یور سرجری از شیڈول فار 9 AM ٹمارو، کہ کل آپ کی سرجری ہوں گی اس ٹائم. ٹھیک ہے، اگر اس کا میڈیسن دے رہے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کو کیا مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو انفارمیشن. ایکسپلورنگ کیا ہے، ڈیلیورنگ فردر انٹو اے سبجیکٹ اور این آئیڈیا. ٹیل می مور اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے، اگر وہ کی چیز ہے تو آپ اس کو ایکسپلور کریں. اگر وہ کچھ کہنا چاہ رہے تو آپ اس کو اور بھی اپر کریں تاکہ وہ اور بھی اس کو ایکسپلور کرے. اور فوکسنگ، کنسنٹریٹنگ آن اے سنگل پوائنٹ، دا پوائنٹ لوکنگ ایٹ مور کلوزلی. ٹھیک ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے آپ اس پہ فوکس کریں. جس طرح پیشنٹ کی کیئر ہے تو پیشنٹ کی کیئر کے اوپر آپ زیادہ فوکس کریں. تو دس از کالڈ تھراپیوٹک کمیونیکیشن. یہ آپ کو کرنا ہے. دا نرس آر سپوز ٹو ڈو دس از کالڈ تھراپیوٹک کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، آپ پیس آف تھراپیوٹک کمیونیکیشن کیا ہے، سب سے ہے پری انٹریکشن پیس. جب آپ
پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے انٹریکشن میں نہیں آئے ہیں اور اس سے پہلے جب آپ اپنے آپ کو ریڈی کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پری انٹریکشن پیز. پھر کیا ہے انٹروڈکٹری اور اورینٹیشن پیز. جب آپ پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو گیدرنگ کرتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو، میرا نام یہ ہے، میں یہاں پہ نرس ہوں، میں آپ کی جو ہے اسسمنٹ کرنے آیا ہوں یا جو بھی. اور پھر ورکنگ پیز میں پھر آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہو، اس کے ساتھ کویشچننگ کرتے ہو، اس کے ساتھ انٹرویو کرتے ہو. اور پھر ٹرمینیشن پیز میں پھر جب آپ ختم کر دیتے انٹرویو، تھینک یو سو مچ فار گیونگ دا ٹائم می. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سو آئی ایم ہیئر، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پر اس ٹائپ کی مطلب جب ہم ختم کر دیتے ہیں ٹرمینیشن پیز میں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے دس از دا نان تھیوریپیٹک کمیونیکیشن ریسپانس. یہ ایسا ریسپانس ہے جو اپنے پیشنٹ کو نہیں دینا ہے، اس کو کہتے ہیں نان تھیوریپیٹک. مطلب یہ پیشنٹ کو آپ نے نہیں کہنا ہے، ڈونٹ سے. کیا ہے؟ ناٹ لسننگ پراپرلی. آپ اس کی بات سن نہیں رہے ہو پراپرلی، آپ اس کی بات نہیں سن رہے، وہ آپ سے بات کر رہے ہو اور آپ اپنی باتوں میں بیزی ہو. فالس ہوپ، آپ اس کو جھوٹی دلاسی دے رہے ہو. پیشنٹ مر رہا ہے اور آپ کہ نہیں بس ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بس آپ دیکھ لو کل اس ٹائم تک آپ ٹھیک ہوئے ہوں گے. آپ اس کی فیملی کو فالس ہوپ دے رہے ہو. تو اپنی فالس ہوپ اس کو نہیں دلانی ہے. اس کی جو ایکچوئل کنڈیشن ہے اس کو اپنے غلط نہیں بیان کرنے ہیں. پروبنگ ٹو مچ انٹو دا پرسنل انفارمیشن یا پرسنل میٹر. کہ اچھا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ نے شادی کیوں نہیں کی، کیا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، آپ کو کوئی پسند تھا کیا؟ تو مطلب یہ اس کے پرسنل جو انفارمیشن ہے اس میں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. چینجنگ دا سبجیکٹ. ٹھیک ہے، جو مین جو آپ کا جو کیئر ہے، آپ کی فوکس اس کے اوپر ہونی چاہیے، اس سے ادھر ادھر نہیں. شیئرنگ پرسنل انفارمیشن، ورک پرابلم. ٹھیک ہے کہ بس یار کیا کریں، میں تو اتنا تھکا ہوا ہوں، گھر میں کوئی اور کام کرنے والا ہے نہیں، میں سارا دن گھر میں بھی کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اپنی پرابلم اس کے ساتھ شیئر نہ کرے، اپنی جو ورک ہے، اپنی جو پرسنل چیز ہے اس کے ساتھ شیئر نہ کرے. ٹھیک ہے، اینڈ ریویلز کنفیڈینشیل انفارمیشن. ٹھیک ہے، اگر کوئی کنفیڈینشیل انفارمیشن ہے تو آپ نے اس کو لیک نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیشنٹ کی کوئی آپ کو اپنی کانفیڈینشیل انفارمیشن بتا دے اور آپ اس کو یاد نہ اپنی کانفیڈینشیل انفارمیشن اس کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، نہ اس کی کانفیڈینشیل انفارمیشن کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. تو اس کو کس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں کہ نیور فورس پیپل چینج سینسیٹیو رولز. ٹھیک ہے، تو اس فارمولے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ نیور فورس پیپل چینج سینسیٹیو رول. جو سینسیٹیو رولز ہے لوگوں کو فورس نہ کرے کہ وہ چینج کریں. تو نیور کا مطلب کیا ہے؟ ان کا ناٹ لسننگ پراپرلی. ایف کا مطلب کیا ہے؟ فالس ہوپ. پی کا مطلب کیا ہے؟ پروبنگ ٹو مچ انٹو پرسنل میٹر. سی کا مطلب کیا ہے؟ چینجنگ دا سبجیکٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ شیئرنگ پرسنل ورک پرابلم. آر کا مطلب کیا ہے؟ ریویل کانفیڈینشیل انفارمیشن. تو اس فارمولے کے تھرو آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ فیکٹر انفلوئنسنگ کمیونیکیشن پروسیس. اب کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو کمیونیکیشن پروسیس کو افیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دو انڈیویجول ہیں جو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. یہ بھائی کہہ رہے کہ دس از 6، یہ 6 ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ نہیں دس از 9. آپ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کہہ رہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو جو ہے نا نمبر بھی نہیں آ رہے، یہ تو 9 ہے. یہ کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں آ رہی، یہ تو 6 ہے. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو کیا ان دونوں میں سے کون غلط ہے؟ جس طرح میں نے نہیں، جسٹ بیکاز یو آر رائٹ ڈزنٹ مین آئی ایم رانگ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ والا ٹھیک ہے تو ایٹس مین کہ میں رانگ ہوں. نہیں، بلکہ یو جسٹ ہیونٹ سین لائف فرام مائی پوزیشن. ٹھیک ہے، آپ میری پوزیشن سے نہیں دیکھ رہے، آپ کی پوزیشن چینج ہے. تو دا مین پرابلم، جس طرح ہم نے بات کی نا، کس چیز کی بات کی کہ انفلوئنسنگ فیکٹر کون سے ایسے فیکٹر ہے جو کمیونیکیشن کے اوپر کرتے ہیں. سو دا فرسٹ ون از پرسیپشن. ٹھیک ہے، کہ پرسیپشن کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی کمیونیکیشن کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے. آپ کسی چیز کو جو پرسیو کر رہے ہیں کہ مے بی اندر پرسن ول ناٹ پرسیو دس تھنگ. سو دس از دا مین ریزن فار دا کمیونیکیشن گیپ. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ کون سے فیکٹر ہیں؟ پرسنل، سوشل، کلچر بیک گراؤنڈ ہے، لینگویج ہے، ایج ہے، ایجوکیشن ہے، ایبلٹی آف کمیونیکیشن ہے، ٹائم اینڈ سیٹنگ ہے، ایموشنل
एंड सेल्फ एस्टीम है, ठीक है। एज का मतलब ये है कि अगर आप बड़ों के साथ आप कम्युनिकेशन करोगे तो ज़्यादा फॉर्मल करोगे, अगर छोटे के साथ करोगे तो इनफॉर्मल करोगे। अगर कोई एजुकेटेड है तो आसानी से आपकी बात समझ सकते हैं। अगर किसी को बात करने का अंदाज़ा आता है, किस तरह स्केल आते हैं, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, तो फिर वो आसानी से आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इफ़ेक्ट करते हैं ऑन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये जो है नॉइस, कम्युनिकेशन नॉइस भी उसको कहते हैं, या कम्युनिकेशन बैरियर भी उसको कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कम्युनिकेशन बैरियर बन जाते हैं, जो मतलब कम्युनिकेशन में गैप आ जाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ है। तो ये एक हमारे पास है, कौन कौन से है, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से पढ़ सकते हैं कि पर्सनल सोशल क्या है। आप सुन नहीं सकते, इट्स अ बैरियर। आप देख नहीं सकते, दिस अ बैरियर। आपकी मेमोरी वीक है, दिस अ बैरियर। नॉइस बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ अ बैरियर। आप इलिटरेट हैं, दिस इज़ अ बैरियर। आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, दिस इज़ अ बैरियर। आपकी लैंग्वेज जो है वो अलग है, मेरी लैंग्वेज अलग है, मैं पुश्तो में बात करते हूँ और आप इंग्लिश में करते हो, दिस इज़ अ बैरियर, ठीक है। इमोशनली यू आर नॉट स्टेबल, दिस इज़ अ बैरियर। टाइम, दिस इज अ मच मोर अ बैरियर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी लेक्चर 3 बजे है नाइट की, तो क्या आप नाइट 3 बजे आप उसको जाग के सुन सकते हो? एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्केल नहीं है, सो दिस इज अ बैरियर, ठीक है। सही चैनल को आपने सेलेक्ट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, मैंने डिस्टेंस लर्निंग को सेलेक्ट किया है, लेकिन मेरे पास बिजली नहीं है, मैं मोबाइल चार्ज कर सकूं, इंटरनेट नहीं है, तो दिस इज अ बैरियर, ठीक है। तो बैरियर बहुत ज़्यादा है। जिस तरह ये नॉइस बैरियर की अगर आप बात करें, तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लाउड, ऐसी जगह पे है जो बहुत ज़्यादा लाउडली जो है अनाउंसमेंट की जाते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक इवेंट बहुत ज़्यादा है, नॉइस है, ओपन हब में आप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस है वहाँ पे। इसी तरह जो है मतलब ओवरलैपिंग कन्वर्सेशन है, क्लास में हर एक जो है वो बोलते जा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या है या नहीं है, ठीक है। आउटडोर कंस्ट्रक्शन हो रहे है, उसकी नॉइस है, ठीक है। हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम जो है उसकी कोई मतलब है, ठीक है। तो ये सारे जो है दीज आर द बैरियर। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे लीगल एक्सपेक्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। देख, एक द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नर्सिंग में कि हम पेशेंट के रिकॉर्ड को क्या करते हैं, रखते हैं। तो इसके कोई लीगल एक्सपेक्ट है, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग के। सो लीगली द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केयर गिवन to a patient must be completed. If no documentation is recorded, no care was given at all. एक बात याद रखें कि रिकमेंडेशन जो रिकॉर्ड कीपिंग है, डॉक्यूमेंटेशन दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर कोई भी अगर इंसिडेंट पेश आते हैं, तो आप लीगली अपने आप को प्रोटेक्ट तब कर सकते हैं जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि नो केयर वाज गिवन एट, एफ नो डॉक्यूमेंटेशन एज रिकॉर्डेड एट्स मीन नो केयर वाज गिवन। आप कि अगर आपने इंजेक्शन दी है, पेशेंट कह रहा है कि नहीं उसने मुझे इंजेक्शन नहीं लगाए, डोज उसने मिस की है, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है तो इसका मतलब है कि आपने नहीं लगाई है, ठीक है। तो हॉस्पिटल, अगर हम एक्रेडिटेशन एजेंसीज की हम बात करें, वाज केयरफुली इवैल्यूएट द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। देख, जब भी ऑडिट होते हैं ना, तो उसमें जो पेशेंट की रिकॉर्ड है उसको देखा जाता है। इफ डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट डन, द हॉस्पिटल एंड द प्रैक्टिशनर कुड बी जो है वो एक्यूज हो सकते हैं द पेशेंट नेग्लेक्टेड, ठीक है। जो पेशेंट नेग्लेक्टेड के केस में वो आ सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केयर इज वैल्यूएबल ओनली एंड द रेफरेंसेस ऑफ द स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया ऑफ केयर, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन दी है ना, सो दिस इज द ओनली मतलब वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, रेफरेंसेस है आपके पास, स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया केयर की किस तरह आपने स्टैंडर्ड और मतलब केयर दी है पेशेंट को। तो द मेन थिंग इज व्हाट, दिस इज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। चलो अभी डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग। अभी तो हमने लीगल डिस्कस किया। सो रिकॉर्ड कीपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं कि नर्स शुड कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट,
ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ایونٹ بھی ہو چکا ہے تو اس کو بھی آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے. ڈاکومنٹیشن مسٹ بی ڈن فار دا ایچ میڈیکیشن. ہر ایک میڈیکیشن کے لیے، ہر ایک ٹریٹمنٹ اور پروسیجر کے لیے آپ نے اس کو اپنے ڈاکومنٹس کرنا ہے کہ اس پیشنٹ کو میں نے یہ میڈیکیشن دی، اس ٹائم پہ میں نے یہ میڈیکیشن دی، اس کو یہ فیور تھا، اس کو پین تھا، میں نے ڈاکٹر کو انفارم کیا، ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ یہ دے دو، تو آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. جو بھی پروسیجر آپ کر رہے ہو، چاہے آپ کیٹیٹر پاس کر رہے ہو، اینجیز کر رہے ہو، جو بھی ہے، تو آپ نے اس کو بھی ڈاکومنٹس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. سو اکاؤنٹ دا پیشنٹ کنڈیشن اینڈ ایکٹیویٹی مسٹ بی جو ہے چارٹڈ کریکٹلی اینڈ بی ویری کلیئر. ٹھیک ہے. اگر جو پیشنٹ کی کنڈیشن ہے یا اس کے جو ایکٹیویٹیز اس کے لیے آپ نے پرفارم کی ہے، جس طرح ہم کرتے تھے جو جی سی آئی ریکمینڈڈ ہاسپٹل میں جب ہم جاب کرتے تھے لائک آغا خان، تو وہاں پہ جو بھی ایونٹ ہوا کرتا تھا، اگر رات 11 12 1 بجے بھی اگر پیشنٹ یہ کمپلین کرتے تھے کہ مجھے فیور ہے، تو ہم اس کی فیور کو چیک کرتے تھے. اگر واقعی اس کو فیور ہوا کرتا تھا تو پھر ہم ڈاکٹر کو پیچ کرتے تھے، انفارم کرتے تھے، ڈاکٹر کو انفارم کرتے تھے. ڈاکٹر پھر ہمیں بتاتے تھے کہ آپ نے یہ انجیکشن دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو ہم اس کو ایک ایک چیز کو ہم ڈاکومنٹ کرتے تھے کہ اس ٹائم پہ یہ ایونٹ ہوا، اس ٹائم کو ہم نے ڈاکٹر کو انفارم کیا، اس ٹائم نے ڈاکٹر نے ڈرگ کو پریسکرائب کیا، اس ٹائم ہم نے ڈرگ دے دیا، اور پھر 15 20 منٹ بعد ہم نے اس کو دوبارہ ایوالویٹ کیا اور اس کی کنڈیشن آپ یہ ہے. تو یہ ایک چیز کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے ایز اے نرس. ٹھیک ہے. آپ جو لیجیبل پرنٹ آر دا ہینڈ ریٹن جو جتنے بھی انٹائر اینڈ دا چارٹ بگین ود دا ڈیٹ اینڈ ٹائم، دین انٹر آرڈر اینڈ اسائن دا چارٹ. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس کچھ پہلے تو ہارڈ کاپی میں آتی تھی جس میں ڈیٹ اور ٹائم اور میڈیکیشن سب کچھ ہوتے تھے، ہم اس کو ٹک ٹک کر کے اور پھر سائن کر دیتے تھے. اگر کچھ ایرر ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر آپ جو ہے اس کے اوپر ایرر لکھ کے اور اپنا جو انیشیل ہے سائن ہے وہ اس کے اوپر ہم کرتے تھے. رائٹ ڈیٹ اینڈ رائٹ ٹائم دا ورڈ ایرر اباؤٹ دا یور انیشیل. ٹھیک ہے. آپ انیشیل اس کے فار ایگزامپل میں ایک چیز لکھ رہا تھا اور یہاں پہ یہ مجھ سے غلط ہوا، یہ آرڈر کوئی غلط ہوا مجھ سے، تو اس کے اوپر میں جو ہے ایم اے لکھتا تھا. یہاں پہ ایرر میں لکھتا تھا کہ ایرر ہے، اور اس کے اوپر میں ایم اے لکھتا تھا، یعنی محمد انور اپنی انیشیل اس کے اوپر کرتا تھا. لیکن آج کل یہ نہیں ہے. آج کل جو ہے الیکٹرانک سارا یوز ہو رہے. لیو نو بلینک اور ایمٹی لائنس، اپنے جو لائنس تھے سارے لائن آپ کو فل کرنے تھے، بیچ میں اپنے بلینک نہیں رکھنا تھا، کیونکہ اگر آپ بیچ میں بلینک رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کے اوپر کوئی اور کچھ لکھ دیتے اور پھر آپ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے. ڈرا دا لائن تھرو دا سینٹر آف دا ایمٹی اسپیس. جب ہمارے پاس ایمٹی اسپیس ہوا کرتا تھا تو ہم اس پہ کراس لائن کہتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آج کل یہ نہیں یوز ہو رہے ہیں. سائننگ ان یور ایریا یوز ٹینڈر جو ہے ایبریویشن اسپیل کریکٹلی. پھر جو ہے مطلب ہم اس کو سائن کرتے تھے. فار ایگزامپل جو پیج آپ نے بھر لیا اس کو ہم کراس کرتے تھے جو خالی جگہ تھے، اور اس کے اوپر ہم پھر اپنے سائن یا انیشل لکھ دیتے تھے. لیکن آج کل یہ یوز نہیں ہو رہے ہارڈ کاپی میں. آج کل جو یوز ہو رہے ہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے وہ الیکٹرانکس یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اٹس واز دا سمری. تھیوریپیٹک کمیونیکیشن کو ہم نے ڈسکس کر دیا. نان تھیوریپیٹک کمیونیکیشن کو، فیکٹر جو انفلوئنس کرتے ہیں کمیونیکیشن کو، لیگل اسپیکٹ کو، ریکارڈ کیپنگ کا، اور جنرل جو رول ہے فار دا ریکارڈ کیپنگ اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا. سو اٹ واز اباؤٹ دا کمیونیکیشن. بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. ایز اے نرس یو آر سپوز ٹو نو اباؤٹ اٹ ویری ویل. سو ہوپ فلی کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. If you have still any question, queries, you can ask me on the comment section. I will try to give the answer. Thank you so much for listening.